Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is the exercise questions of Unit 4, which is Hazrat Asma Razillahu Ta'ala Anha. Previously, we discussed the translation of this unit. Now we will discuss the questions. Okay, the first of all, we have 4 questions which have taken from the boxes. ठीक है, तो पहले ये जो हैं यहाँ पे मैं ये जो अभी दिखा रहा हूँ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो कि उसी यूनिट के बॉक्स से निकाले हैं। यानी आप लोगों के पास अगर अभी बुक हैं, ठीक है, जिस बच्चे के पास बुक है वो देख सकते हैं। तो बुक के हर पैराग्राफ के साइड पे ना तो ये दिया हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अलावा। ठीक है, तो इनको फिर जो कहते हैं हम बॉक्स की क्वेश्चन से हैं या क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन, सबक के साथ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ जो ऊपर मैंने लिखा है, आप कॉपी पे ऐसे लिखेंगे क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन। ठीक है, लेसन के अंदर दिए गए बॉक्स की क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो देखें, who were immigrants, फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे, who were immigrants and where did they migrate to। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इमिग्रेंट्स मुहाजिर, ठीक है, हिजरत करने वाले। तो कहता है हिजरत करने वाले कौन थे और उन्होंने कहाँ हिजरत किया था। ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो इसका जवाब है द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वर इमिग्रेंट्स। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत करने वाले थे। They migrated from Mecca to Medina in the year 622 AD। ठीक है, AD आफ्टर डिपार्चर। ठीक है, तो ये इन दोनों ने हिजरत किया था मक्का से मदीना की तरफ 622 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। ठीक है, तो जब हम सबक पढ़ रहे थे तो उधर एक लफ्ज आया था, एक फ्रेज आया था, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। ठीक है, तो इट मीन्स बीइंग मैट विद एंगर। ठीक है, इसका मतलब है बहुत शदीद गुस्से में। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, तो इसको कहते हैं फिट ऑफ फ्यूरी। ठीक है, यानी वहाँ सबक के अंदर ये अबू जहल के लिए यूज़ हुआ था कि इन अ फिट ऑफ फ्यूरी अबू जहल हेडेड टुवर्ड्स द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे यूज हुआ था। तो इट मींस बीइंग मैट विद एंगर, इसका मतलब है गुस्से में पागल। वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। ठीक है, अबू जहल इतना गुस्सा क्यों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका है अबू जहल वाज फ्यूरियस बिकॉज ही गॉट सर्टेन दैट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड गॉन बियॉन्ड हिज रिच। ठीक है, यानी वो इसलिए गुस्सा था कि उसको पता चल गया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उसकी पहुंच से दूर चले गए हैं। ठीक है, तो उनको पता चल गया था कि वो इनकी पहुंच से अब दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में थे। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है व्हाट अदर वर्ड्स यू कैन यूज फॉर एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्ट के क्या किसे कहते हैं, मंजूर करना। ठीक है, इसको एक्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, एक्सेप्ट। तो इसका वी कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर इट, एडमिटेड, एम्बैरेस्ड, रिसीव्ड। ठीक है, इन सब का मतलब भी मंजूर करना, कबूल करना है। ठीक है, एडमिटेड भी यूज कर सकते हो एक्सेप्टेड के बजाय, एम्बैरेस्ड यूज भी कर सकते हो, रिसीव्ड यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसने पूछा था हमें कि एक्सेप्टेड के बजाय हम कौन कौन से वर्ड से ऐसे हैं जो यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये थे बॉक्स क्वेश्चंस या क्वेश्चंस विद इन लेसन, जो साइडों पे बॉक्स बना के उधर क्वेश्चन दिए गए होते हैं यूनिट के, वो वाली थी। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं
اور ان کا ایکسرسائز ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے what happened when ابو جہل asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، کیا ہوا جب کیا ہوا جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ ذرا بڑا کر کے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی اگر ہے تو آپ لوگ اس طرح بڑا کر کے دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ موبائل سے یوز کر رہے ہو تو سمپلی اسکرین پہ اس کو کھینچو، جس طرح تصویر آپ بڑا کرتے ہو اس طرح، تو پھر وہ ہو جائے گا۔ اگر لیپ ٹاپ ہیں یا پی سی ہیں کچھ بھی، وہ پھر آپ پلس کی نشان دبائے بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود بھی کر سکتے ہو یہ۔ تو سوال ہے what happened، کیا ہوا when ابو جہل asked، جب ابو جہل نے پوچھا about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پوچھا، تو when ابو جہل asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ simply posed a counter question، ٹھیک ہے۔ جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے بدلے سوال کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہاؤ شی وڈ نو اباؤٹ ہم، وہ ان کے بارے میں کیسے جانتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کیا پتہ ہے۔ At this, Abu Jahl became furious and slapped حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ face، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ابو جہل جو ہے بہت غصہ ہو گئے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پہ تھپڑ بھی مار دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو یہ ہوا تھا، تو اس پورے کا آنسر یہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 2، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں ہم، تو وہ کوشچن ہے وائی واز حضرت ابو قحافہ ورڈ، ٹھیک ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر تھے، ٹھیک ہے۔ تو وائی واز حضرت ابو قحافہ ورڈ، ٹھیک ہے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی، سوال بیسیکلی یہ ہے۔ تو ہم سوال کو دیکھ لیتے ہیں، اب کیا جواب۔ تو اس میں یہ دیکھیں، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was worried، ٹھیک ہے، وہ پریشان تھے، بیکاز کیونکہ he thought that حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had taken away all the wealth، ٹھیک ہے، ان کو لگتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا جو رقم ہے، ٹھیک ہے، مال و دولت ہے، ان سب کو لے کے گیا ہے، leaving حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ and children empty handed and helpless۔ تو ان کو لگتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے گئے ہیں، اور بچوں اور جو گھر والے ہیں اس کے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا تھے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو، وہ خود اندھے تھے، ٹھیک ہے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اسی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ پریشان تھے کہ حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان لے کے گئے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نیکسٹ کوشچن پہ موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسول ہر گرینڈ فادر، کنسول تسلی دینا، ٹھیک ہے، بات منوانا، اس کو ہم کہتے ہیں کنسول، ٹھیک ہے، منوانا۔ تو اس کو دیکھتے ہیں، تو کنسول یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا کو کیسے تسلی دی، کیسے بات منوا لیا، کیسے ان کو جو ہے آرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے she put some pebbles، pebbles کہتے ہیں small stones، ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں کنکر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے جا کے کیا کیا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پتھر جو ہیں اکٹھے کی، چھوٹے چھوٹے کنکر اکٹھی کی ایٹ دا پلیس آف منی، جہاں وہ اپنی رقم رکھتے تھے پہلے، اینڈ جیولس اور چاندی رکھتے تھے، اینڈ covered them with a piece of cloth، اور ان کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا، ٹھیک ہے. she made her grandfather touch them، ٹھیک ہے، وہ نابینا تھے تو وہ ٹچ ہی کر کے محسوس کر سکتے تھے، تو وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ادھر لے گئی جہاں پہ کپڑوں کے اندر کنکر انہوں نے ڈھانپ دیے تھے، وہاں جا کے اس پہ ٹچ کروایا them and said that حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home، اور ٹچ کروا کے محسوس کروا کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ وہ ہے سونا اور چاندی ہیں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چھوڑ گئے، ہمارے لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان دس وے، اسی طرح، ان دس وے کا مطلب she wisely consoled her grandfather، اسی طرح اس نے بڑے عقل مندی سے، بڑے ہوشیاری سے اپنے دادا کو جو ہیں ٹھیک ہے تسلی دی. تو یہ سوال تھا اس کا کہ ہاؤ ڈیڈ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسول ہر گرینڈ فادر، تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اپنے جو ہیں دادا کو تسلی دی تھی، تو وہ اس طرح سے تسلی دیا تھا. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں، تو وہ ہے who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ تو یہاں پہ ہم یہ اس کا آنسر ہم بتا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت زبیر بن علوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. تو حضرت زبیر بن حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن علوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. بس اس کا اتنا ہی آنسر آپ لکھ لیں گے. نیکسٹ سوال ہے یہ which incident in the story showed حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ's love and respect for the holy prophet peace be upon him. تو اس میں سوال میں کہتا ہے کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس سے ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہری محبت تھی، بہت اچھی محبت تھی، اور ان کے لیے رسپیکٹ تھا، ان کے لیے عزت تھی، ٹھیک ہے. تو کس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عزت کرنے کے انداز کا، ٹھیک ہے. تو اس سوال کو دیکھتے ہیں، یہ اس کا آنسر ہے، میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا، یہ تھوڑا سا اس کو یہ تو she took risk of her life. فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہمیں لو اور رسپیکٹ کا، جب آپ کسی کے لیے عزت نہیں ہے، آپ کے دل میں لو نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر کوئی جذبہ احساس نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی لائف کو جو ہے آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک یہ بات ہے کہ she took risk of her life، وہ اپنی زندگی کی جو ہے رسک لیتی ہے، زندگی کو خطرے میں ڈال دیتی تھی، جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنا تھا، بورڈ ہارڈشپس، ٹھیک ہے، اور مشکلات کو جھیلتی تھی، برداشت کرتی تھی، ٹھیک ہے. and managed to supply food to the holy prophet peace be upon him، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں کھانا پہنچانے کے لیے وہ ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی جو ہے اس کے لیے زندگی کے لیے خطرات کو مول لیتی تھی، اینڈ ہر فادر، اور اپنے والد صاحب کے لیے، دونوں کے لیے. دس شوز ہر گریٹ لو اینڈ ریسپیکٹ فار دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم. اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار
اور ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت بھی تھی. جی عثمان علی کوئی سوال ہے بچے؟ ساری یہ جو میننگس لکھنے ہیں، جو کوسچن آنسر کے ہیں، جو یونٹ کے ہیں، اس کے ساتھ سینونیمز بھی لکھنے ہیں. جی وہ تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کو بہت اچھی باتیں ہیں، سینونیم بھی لکھو، ساتھ میننگ بھی لکھو تو زیادہ اچھی بات ہے نا. کل کو آپ کو انگلش میں بھی اردو میں بھی میننگس پتہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو she took risk of her life, bore hardships, and managed to supply food to the Holy Prophet, peace be upon him, and her father. This shows her great love and respect for the Holy Prophet, peace be upon him. تو جب تک ان کے فادر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے، تب تک اس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہوئے ان کو کھانا پہنچایا، جس سے اس کا پیار اور اس کا عزت واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. The next question is وہ ہے which incident in the story tells about the generosity of حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. سبق کے اندر وہ کون سی کہانی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت سخی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ وہ کون سا جو ہے انسیڈنٹ، وہ کون سا واقعہ ہے جس کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنریسٹی یعنی سخاوت کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکے. تو اس کا جواب ہے when she inherited a garden after the death of her sister. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جب انہوں نے ایک باغ وراثت میں پایا، جب اس کی سسٹر کا ڈیتھ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب اس نے ایک باغ وراثت میں پایا، انہیریٹڈ وراثت میں ملا، ٹھیک ہے، she sold it. انہوں نے کیا کہ اس کو بیچ دیا and gave away all the money among the poor. ٹھیک ہے. اور سارا رقم جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا. gave away تقسیم کرنا، دے دینا. ٹھیک ہے. among the poor پور غریبوں کے درمیان تقسیم کیا، اینڈ نیڈی اور جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کیا، اینڈ فیلڈ مور پلیئر دین دوز ہو ریسیو the gifts. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں سے جنہوں نے وہ تحفے لیے تھے، ان سے زیادہ وہ خود خوشی محسوس کر رہی تھی. یعنی دیتے ہوئے بھی جو ہیں مال و دولت جو ہے بانٹتے ہوئے بھی ان کو بہت خوشی ہو رہی تھی. جو لے رہے تھے ان سے زیادہ وہ دینے والی جو تھی وہ خوش ہو رہی تھی. دس انسیڈنٹ، ٹھیک ہے، ٹیلس اس، انسیڈنٹس نہیں ہے یہاں پہ، یہ جو ایس ہے یہ آپ کاٹیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دس انسیڈنٹ ٹیلس اس اباؤٹ ہر جنراسٹی. ٹھیک ہے. انسیڈنٹ صرف. اس کے بعد ہیں نیکسٹ کوشچن. نیکسٹ ہے what message do you get from the life of حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ کیا سبق لیتے ہیں، کیا سبق سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہے یہ تو وی گیٹ دس میسج فرام ہر لائف. ہم یہاں میسج مینس پیغام، پیغام مینس سبق. ٹھیک ہے. ہم کیا سبق سیکھتے ہیں، ہم کیا سیکھ جاتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کی ایڈیومیٹک یوز ہے. We get this message from her life that we should face all hardships and dangers bravely. تو ہمیں اس سبق سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام جو ہیں وہ بہادری سے، مشکل اور خطرات جو ہیں وہ بڑے بہادری سے اور ہمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے جو بھی ہو مشکل کام. اینڈ فالوئنگ وتھ رائٹ پاتھ، اور سیدھے راستے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں سیدھے راستے کو اختیار کیے ہوئے بہادری اور بڑے حوصلہ مندی سے جو ہے کوئی بھی دنیا کا کام ہے اس کو سر انجام دینا چاہیے. صرف یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہو، ہمارا جو کام ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک اچھا کام ہو. ٹھیک ہے. اور ہمارے اندر حوصلہ بھی ہو اس کو کرنے کی اور ہمت بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ہم سبق سیکھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ رکھ کے جو ہے ہم نے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہمیں پیغام اس سبق میں سے
ملتا ہے. نیکسٹ آتے ہیں آخری کوشچن، اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے، کچھ بچے ہینڈ ریز کر رہے ہیں تو میں جو ہے یہ ختم کر کے میں آپ کے کوشچنس میں لاسٹ میں تو ویسے بھی سنتا ہوں تو تب میں آپ کے کوشچنس پہ آ جاؤں گا. یہاں پہ آخری جو ہے ہر لائٹ would always be a beacon of light for all of us. How؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کی مینس حضرت اسماء کی. ٹھیک ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے یا ایک روشن مینار ہے. وہ کیسے ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہے؟ تو اس سوال کو ہم پڑھ لیتے ہیں. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ٹرو مسلم. ٹھیک ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچی مسلمان تھی اینڈ a follower of the holy prophet peace be upon him، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار تھی. پیروکار پیروی کرنے والا، ماننے والے. she was the role model for the entire مسلم امہ. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں مسلم امت ہیں، ان کے لیے ایک مثال ہے. ان کی زندگی یعنی ان کی زندگی ساری مسلم امت کے لیے ایک مثال ہے. she was a perfect example of، مثال کس کی ہے؟ modesty، عاجزی کی، عجز و انکساری کی، truthfulness، سچائی کی ایک مثال ہے، honesty، ٹھیک ہے، ایمانداری کی ایک اچھی مثال ہے، piety، ٹھیک ہے، پاک دامنی کی ایک اچھی مثال ہے، bravery یعنی بہادری کی ایک زندہ مثال ہے، اینڈ ایون جنراسٹی، اور آخر سخاوت کی ایک زندہ مثال ہے. ٹھیک ہے، تو مسلم امت کے لیے ان کی زندگی سے یہ ساری چیزیں ملیں گی. سچائی ملے گی، ایمانداری ملے گی، پاک دامنی نظر آئے گی، بہادری نظر آئے گی، سخاوت نظر آئے گی. ٹھیک ہے، she did not take care of her life، انہوں نے اپنی زندگی کا خیال بھی نہیں رکھا. اینڈ served the holy prophet peace be upon him، اور حضرت کسی صورت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ٹھیک ہے، اینڈ ہیومینٹی ڈیووٹیڈلی، اور انسانیت کی بھی خدمت کی، جس طرح وہ باغ بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیووٹیڈلی، وقف کر کے اپنی زندگی. ٹھیک ہے، وی شوڈ فالو ہر ان ٹرو اسپرٹ ٹو بیکم اے ٹرو مسلم. تو ہمیں بھی ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے، اس سے بھی سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم بھی جو ہے کل ایک اچھا مسلمان ثابت ہو سکے. ٹھیک ہے، ایک سچا مسلمان بن سکے. تو یہ تھا جو ہے یہ یونٹ کے کوشچنس تھے جو ہم نے سارے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ لوگوں سے میں شیئر کر لوں گا آخر میں کلاس کے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے، اسی طرح سیم لائک جہاں جیسے لکھا ہوا ہے ایسے ہی اپنی کاپیز پہ اتار کے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ باکس کے کوشچن چھوٹے ایکسرسائز میں سے جو ہے آپ آدھی کوشچنز یعنی یہ 8 ہے تو 4 کوشچنز جو ہیں آپ یاد بھی کر لیں گے، کیونکہ کل اتوار بھی ہے تو یہ اتنا زیادہ کام نہیں ہے. یہ 20 منٹ میں آپ لکھ سکتے ہو. یہ جو یہاں کام میں آج بھیج رہا ہوں تو اس کے ساتھ آپ یاد بھی کر لیں گے تو ہوپ فلی آپ لوگ کر بھی لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. جس بچے نے سوال کرنا ہے وہ پھر آپ ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی ابراہیم. سر جی بچے. سر وہ جو لیسن والے کوشچن تھے نا اس کے دوسرا اور تیسرا کوشچن سمجھ نہیں آیا. لیسن کے کوشچن مطلب یہ جو فرسٹ 4 کوشچن میں نے ڈسکس کیے تھے وہ. ٹھیک ہے، وہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، دوبارہ سنیں. ٹھیک ہے، ابھی میں بتا دیتا ہوں ان کو دوبارہ. یہ ہیں، یہ دیکھیں فرسٹ یہ لاسٹ یہ کوشچن ہے what other words you can use for accepted. ٹھیک ہے، یعنی کہتا ہے accepted کے مزید سینونمز کون سے ہیں. سمپلی آپ یہ سمجھے جو ہم ورڈز کی سینونم لکھواتے ہیں نا آپ لوگوں کو، یعنی ہم معنی الفاظ، تو یہ سمپلی آپ سے یہ کہتا ہے کہ accepted کے ہم معنی الفاظ کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو وہ 3 ایسے الفاظ ہیں جو اس کے ہم معنی الفاظ گنے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سے ہیں؟ ایڈمیٹڈ،
embarrassed, received. ٹھیک ہے، ان تینوں کو جہاں بھی accepted ٹھیک ہے لکھا ہوا ہو ان کی جگہ یہ تین الفاظ آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی یہ بھی اس کے ہم معنی الفاظ ہے، یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب فرسٹ کوشچن پہ آتے ہیں. تو فرسٹ میں یہ ہے who were immigrants. ٹھیک ہے، ہجرت کرنے والے مہاجر کون تھے. ٹھیک ہے، اینڈ یعنی سبق میں، اس سبق کے اندر مہاجر تو بندے ذکر کیے گئے، وہ کون تھے. اینڈ where did they migrate، اور انہوں نے کہاں ہجرت کیا تھا. تو the holy prophet peace be upon him and حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ were immigrants. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، مہاجر تھے، ہجرت لوگ ان دونوں نے کیا تھا. They migrated، انہوں نے ہجرت کیا تھا from مکہ to مدینہ in the year 622 ٹھیک ہے. تو انہوں نے 622 عیسوی ہجری میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا تھا. تو یہ بات تھی. تو جی ابراہیم اب ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو. سر 2 اور 3. 2 اور 3 یس سر. ٹھیک ہے 2 اور 3 پہ آتے ہیں. کوئی بچہ لیو نہ کر دے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اب دیکھیں یہاں پہ 16 بن گئے، 20 لوگ تھے، 3 کون گئے مجھے نہیں پتہ چل جاتا ہے، پھر ویسے ہی ابسینٹ لگے گی. یہ جائے نہیں آپ لوگ، ابھی ٹائم ہے. 2 یہ ہے what do you understand by the phrase in a fit of fury. ٹھیک ہے، یعنی اس فریز، ٹھیک ہے، سینٹنس سے چھوٹا کیا ہوتا ہے، فریز ہوتا ہے. ورڈ سب سے لیٹر سب سے ایک ورڈ کو ہوتا ہے نمبر آف لیٹر سے مل کے ایک ورڈ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر آف ورڈ سے مل کے ایک فریز بناتے ہیں. تو یہ فریز ہے آگے سینٹنس سے چھوٹا. ٹھیک ہے، کچھ سینس دے، پورا سینس نہ دے، اس کو ہم فریز کہتے ہیں. ان a fit of fury. تو یہ کہتا ہے اس ان a fit of fury کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اٹ مینس بینگ میٹ وتھ اینگر، یعنی غصے سے پاگل ہو جانا اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو بینگ میٹ وتھ اینگر کا مطلب ہے غصے سے پاگل ہو جانا. تو ان a fit of fury کا مطلب بھی غصے سے پاگل ہو جانا. کلیئر. دین ہے why was ابو جہل furious. ٹھیک ہے، ابو جہل غصہ کیوں تھا. تو ابو جہل واز فیوریس، وہ غصہ اس لیے تھا بیکاز ہی گاڈ سرٹین. ٹھیک ہے، اس کو پکا یقین ہونا، گاڈ سرٹین کا مطلب. ٹھیک ہے، دیٹ ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ہیڈ گون بیانڈ ہز ریچ. تو ان کو پتہ چلا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہنچ سے دور چلے گئے. اب جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نہیں سکتے. تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے تھے، غصے میں آ گئے. اب ٹھیک ہے ابراہیم، کلیئر. یس سر. ٹھیک ہو گیا، گڈ. اور کوئی بچہ جی ہینڈ ریز کرے، باقی بھی کوشچن دیکھیں. کسی کو کوشچن ہے تو جی. ہے نا یار، یہ جو ہیں 7-8 منٹ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو کوئی سوال تو ہو نا. جی ریان. سر آپ ہم سے کب چیک کرنے کے لیے کاپیاں منگوائیں گے؟ کاپیاں اب چھٹیوں سے پہلے یا چھٹیوں کے بعد میں انشاءاللہ منگوائیں گے. ٹھیک ہے، وہ جب جس دن بھی منگوانی ہو تو پھر آپ لوگوں کو 1-2 دن پہلے نا ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے، 1-2 دن پہلے آپ لوگوں کو انفارم کر دیں گے، اس کے مطابق جو ہے آپ لوگ کاپی مینٹین کر کے پھر دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور
चले फिर ये हैं कि वाइन अप कर देते हैं। आप लोगों को लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग खुद ही पढ़ लें। अब पढ़ के जो हैं जी उस्मान, सारी कॉपीज कब देनी है? कॉपीज अभी मैंने नहीं बताए हैं, अभी जस्ट आप लिखते रहें, जो काम दे रहे हैं वो डेली बेस पे कर दें। किसी भी टाइम जो है हम आप लोगों को कह सकते हैं कि कल ला के अपन स्कूल में दे जाए कॉपी, ठीक है। वो ईद से ओके। पहले भी हो सकता है, बाद में भी। तो उस टाइम फिर ये ना हो कि किसी बच्चे वो कहे फिर कि मैंने तो किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पहले से आप काम मेंटेन करके रखें। किसी भी टाइम जो है आप लोगों को कहा जा सकता है कि कल आप स्कूल ला के कॉपी दे जाएं, ठीक हो गया जी। इब्राहिम अरशद, यस सर, ये जो जब हम कॉपियाँ देंगे उससे पहले हमें सारी कॉपी को मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो आप हमें ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर देंगे सारा काम जो तो है, बस सारा जितना कहाँ भी। सेंड करूँ, वो तो मैं तो करता रहा हूँ ना। यस ये सर, मैं तो मतलब डेली बेस ये डेली बेस पे आके है ना सारा काम। तो आप लोगों के पास ग्रुप में भी पड़ा हुआ है, देखो शुरू की क्लास से लेके आज तक की सारा पड़ा होगा। तो वहीं में से आप जो मिस हुआ होगा या किसी तरह आप नहीं लिख सके हैं तो वो वहीं से ढूंढ के आप कर लेंगे। फिर भी कोई फाइल अगर नहीं मिल सकी, डिलीट हो गई, तो फिर वो सेंड कर भी दूंगा, ठीक है। ठीक। ठीक है, हम वाइन अप कर देते हैं। ये भी आज का काम भी आ जाएगा। मैं इधर भी आपको फिर भी एक बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए ये सारे अपनी कॉपीज पे आप लिख भी लेंगे। और एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस हैं वो इनको आप क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार फर्स्ट 4 क्वेश्चन को आप पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो मंडे वाले दिन हो सकता है मैं 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लूं, ठीक है। तो अब आप लोग जो हैं पहले लीव ना करें, मैं अटेंडेंस लेके आप लोगों को बता देता हूं, तब आप लीव कर देंगे, ठीक है। जी अब लीव कर सकते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।